सिरिल अलमेडा खबर मामला APNS और CPNE के अहदेदारान से वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और वफाकी वज़ीर इत्तला परवेज रशीद की मुलाकात के बाद हुकूमत ने सिरिल का नाम ECL से निकाल दिया। वज़ीर दाखिला कहते हैं किसी सहाफ़ी और अखबार पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बरतानिया में बानी MQM अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म होने के बाद MQM लंदन और अल्ताफ हुसैन सियासी तौर पर कितने मुतहर्रिक हो पाएंगे? अरकान पार्लियामान से इस्तीफे लेने में नाकाम MQM लंदन अपनी तंजीमें 9 कैसे कर पाएगी? और इस्लामाबाद 30 अक्टूबर को बंद करना है या तारीख तब्दील करनी है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कोर ग्रुप का इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं नाकाम एहतजाजों से इमरान खान वज़ीर आज़म को मजबूत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, अब तक की अहम खबर, डॉन अखबार के सहाफ़ी सिरिल अलमेडा जिनका नाम हुकूमत की जानिब से उनकी एक खबर फाइल करने की पादाश में ECL में डाला गया था, हुकूमत ने उनका नाम अब ECL से निकालने का फैसला कर लिया है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद साहब, उनकी 2 आला तरीन सहाफ़ती तंजीमों APNS और CPNE के अहदेदारान से मुलाकात हुई और इसी मुलाकात में ये फैसला किया गया कि सिरिल अलमेडा जो कि डॉन अखबार के सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, उनका नाम ECL से निकाला जाएगा। ये भी तय हुआ कि इंक्वायरी बहरहाल जारी रहेगी। सवाल अपनी जगह मौजूद है नाजरीन कि खबर से सिरिल का नाम ECL तक पहुँचना और ECL से बाहर निकालने के अमल में हुकूमत के हाथ क्या आया है, और फिर ये भी कि ये मामला अब यहाँ से कहाँ जाएगा, इसी पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन उससे पहले नाज़रीन हम बात करते हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर पाकिस्तान टुडे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आरिफ निज़ामी साहब। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं निज़ामी साहब? जी जी मैं सुन रहा हूँ। निज़ामी साहब, आप आज इस मुलाकात में मौजूद थे जो वफाकी वज़ीर दाखिला और परवेज रशीद साहब से हुई APNS और CPNE अहदेदारान की। तो सर, क्या यकीन दहानी करवाई गई है सिरिल का नाम ECL से निकालने के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी निजी हैसियत में या साफ़ी हैसियत में था, मैं APNS या CPNE की नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। जहाँ तक यकीन दहानी का तल्लुक है, ये जो APNS के सदर हैं सरमद अली, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो किसी किस्म की डॉन की मैनेजमेंट या उनकी एडिटर के बयान पे कोई बात नहीं कर सकते, ना करेंगे वो, ना कोई यकीन दहानी करा सकते। तो जाहिर है कि इसमें जो मेरा नुक्ता नज़र तो बड़ा सिंपल था कि जहां तक जो ECL पर डालने का तल्लुक है, जो ये एक आज़ादी सहाफ़त पे कदगन लगाने के मुताबिक है और इसको कोई भी साफ़ी तंजीम या कोई अखबार या मीडिया ग्रुप कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमारी तो प्री कंडीशन ये है कि पहले आप उनको ECL से निकालें। बाकी आपने जो सोर्स की तहकीकात करनी, ये आपका अपना मामला है। इसकी आज कोर कमांडर्स में जो इजलास में भी उन्होंने इस पर बड़ा सख्त नोटिस लिया, तो वो एक अलग मसला है और ये एक अलग मसला है। तो वज़ीर दाखिला और वज़ीर ने इस मामले में ये फौरन अग्री कर लिया कि वो गैर मशरूत तौर पे सिरिल साहब का नाम जो है वो ECL से हटा देंगे। ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि कल जो चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टैंड लिया और आज मुलाकात में APNS और CPNE के जो स्टैंड लिया, ये दोनों मुख्तलिफ थे। कल तक वो अपनी बात पर कायम थे कि नाम ECL में रहना चाहिए, आज उन्होंने रिट्रीट किया है अपने इस मौके। जी, मैंने ये आपने जो बात की है ये उन्होंने आज भी रिपीट की कि अगर हमारे लिए पोजीशन ये थी कि हमें ये इतला थी कि वो शायद अगले रोज 9 बजे की फ्लाइट पर बुक है, FIA के दिन उनको इतला मिली थी कि वो जा रहे हैं, इसलिए उनको ECL पर डालना पड़ा कि अगर वो मुल्क से चले जाते तो उन पर इल्जाम लगना था कि उन्होंने ये खुद ही उसको दौड़ा दिया, इसलिए उनको डालना पड़ा। स्टैंड लिया, ये मीटिंग के शुरू में उन्होंने स्टैंड लिया, लेकिन जब हमने बात की कि ये अपनी जगह पे उनके खदशात होंगे, लेकिन असल मसला जो है ये है कि साफी कहीं मुल्क से कोई दौड़ा तो जा नहीं रहा और वो उन्होंने इधर ही काम कर रहे हैं। ये कहानी उनको, ये मेरी अपनी राय है। उन्होंने, आप कह सकते हैं कि उस स्टैंड में और स्टैंड में एक मुस्बत फर्क है, इसको
اگر آپ کہیں کہ ہماری یہ گفتگو کے نتیجے میں ان کو قائل کر لیا یا وہ خود ہی کیا چاہتے تھے کہ اس طرح ہو، تو یہ ایسے ہو گیا، کیونکہ ساری میڈیا ہاؤسز نے، گروپس نے، اخباروں نے اس کی تائید بھی کی، اس اقدام کی۔ نظامی صاحب، میرا یہ سوال اس کا تعلق آج کی میٹنگ سے ہے بھی اور نہیں بھی ہو سکتا، آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ سیرل کے علاوہ وہ کون سی 2 شخصیات ہیں جو زیر تفتیش ہیں؟ آپ کی اطلاعات؟ جی، ہم نے بہت قریدہ، انہوں نے کوئی کسی کا نام نہیں لیا کہ وہ شخصیات کون ہے، وہ ان کا کہنا دیکھا تھا بھی وہ خود شور نہیں کہ وہ کون ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ان کو مختلف قسم کی تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں، لیکن وہ نتیجے میں نہیں پہنچے، لیکن بڑی جلد وہ اس معاملے میں بات جو ہے تشدد بام کر دیں گے، اور میرا خیال ہے ان کو کرنی بھی پڑے گی، کیونکہ جو آج کور کمانڈرز کے اجلاس میں بھی اس معاملے میں بڑا سخت، اگرچہ ایک ہی فکر ہے لیکن وہ خاصا سخت ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ باقاعدہ فیڈ کیا گیا کچھ یہ تو خبر جو ہے۔ ٹھیک ہے نظام صاحب، میں آپ سے آخری سوال اگر جان پاؤں، آپ کا تجزیہ کیا یہ معاملہ اب جائے گا کہاں؟ انکوائری چلے گی، نام سیرل کا ECL میں گیا، وہاں سے باہر بھی آ گیا، سو یہ معاملہ اب کہاں تک، کس حد تک جائے گا؟ لیکن اس میں 2 چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ایک اور بات ہے کہ ان کی ڈان کے جو ایڈیٹر ہیں ان سے عنقریب شاید کو ملاقات وغیرہ بھی ہوگی، میرا اندازہ ہے کہ اور ایک تو وہ بات ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے کہ جو اس کا سورس ہے وہ میٹنگ کے اندر ہی بیٹھی کوئی شخصیت ہے جو جس کو بیک گراؤنڈ کا بھی پتا تھا، اور وہ اس نے یہ لیک کی۔ اب آیا جو حکومت ہے، چاہے وہ ان کا ہی کوئی بیوروکریٹ ہو یا کوئی، کیونکہ اس میں چیف منسٹر بھی موجود تھے، ان میں سے کوئی شخصیت ہو، تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ نام باہر آتا ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو کچھ تھوڑا سا میمو گیٹ والا معاملہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ دے آر سورن ٹو سیکریسی، تو اس لحاظ سے تو وہ جو اگر اسٹرکٹلی لا کے ایمبٹ میں دیکھا جائے تو وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر پنڈورا باکس نہ ہی کھولا جائے تو بہتر ہوگا۔ پنڈورا باکس نہ کھولا جائے تو بہتر ہوگا۔ نظامی صاحب بہت شکریہ۔ خان صاحب، نظامی صاحب فرما رہے تھے ایک ایسا فیصلہ حکومت نے کیا جسے میڈیا ہاؤسز نے، اخبار کے مالکان نے، CPNE APNS کے عہدیداران نے مذمت کی ہے، سو آپ اتفاق کریں گے ایک ایسا فیصلہ تھا حکومت کا جس سے ریٹریٹ کرنا پڑا ہے حکومت کو، یہ غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیں اصل میں ڈیٹیلز جو ہے نا وہ تو جنہوں نے یہ کیا ہے انٹیریئر منسٹری کو زیادہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہے، یا اسے انفارمیشن منسٹری کو، مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن جو مجھے ادھر ادھر سے پتہ لگا ہے میڈیا سے ہی، وہ یہ کہ ان کی اپریہنشن تھی، وہ پہلے سے بک تھے، 9 بجے صبح کی فلائٹ تھی ان کی سیرل المیڈا کی، تو اس وجہ سے شاید انہوں نے ڈال لیا کہ اس کی تھوڑی سی کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے کر بھی لی ہو اب تک، تو ابھی یہ ملے ہیں تو ان کے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، کوئی اتنا بھی وہ تو نہیں۔ لیکن آپ اتفاق کریں گے کہ معلومات سے ہٹ کر یہ اقدام آزادی صحافت کے نام پر ایک غلط اقدام تھا؟ آپ بطور رکن پارلیمان سمجھتے ہیں کہ یہ قدم ایک جمہوری حکومت میں نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا؟ بہتر ہوتا ہے کہ اس طرح کے قدم نہ اٹھیں، مطلب کہ چیزیں جو ہیں نا وہ ایمیکیبلی طے ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ایسی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں۔ اگر ایسی چیزیں نہ ہوں تو پھر آزادی صحافت کے نعرے آپ کیوں لگائیں گے؟ سو آزادی صحافت کو اگر برقرار رہنا ہے تو صحافیوں کو یہ قربانی وقتاً فوقتاً دینا ہوگی، ہر ایک کو دینا پڑتی ہے۔ یہ ہر شعبہ جو ہوتا ہے نا اس کو کوئی نہ کوئی، میں یہ آپ جمہوری حکومت کا نمائندہ ہو کے کہہ رہے ہیں صحافیوں کو یہ قربانی دینا پڑے گی میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا جیسے آپ لے رہے ہیں، میں ایک لائٹ وے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر سیگمنٹ آف دی سوسائٹی جو سوسائٹی کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے، ان پٹ ڈالتا ہے، انہیں کہیں نہ کہیں رکاوٹیں تو آتی ہیں نا، اس طرح کی وہ ایک یہ روٹین میٹر ہے میرے لیے۔ ہم لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ کام ہی۔ آپ اتفاق کریں گے کہ سیرل کا نام ECL میں ڈالنا اس انکوائری کے اندر معاون ثابت نہیں ہو سکتا؟ بنیادی طور پر حکومت کو اپنی صفوں میں ڈھونڈنا تھا خبر کہاں سے نہ ڈالا جاتا اس کا نام تو بہتر۔ سو حکومت اب دیکھے گی کہ حکومتی صفوں میں وہ کون ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا جو 1-2 لوگ اور بھی ہیں، تو وہ کون ہوں گے؟ وہ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں آپ کے دانش میں بیوروکریٹس ہو سکتے ہیں، وزراء ہو سکتے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں یہ بڑی بات ہے
اس پہ میں کو فائنل اوپینین اس لیے نہیں دے سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون نہیں ہے، لیکن کوئی تو ہے، کچھ تو ہے، تو وہ منظر عام پہ آنا چاہیے، یہ میں کہہ سکتا ہوں، اور وہ آ جائے گا۔ حکومتی رکن ہونے کے ناطے آپ اپنی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے اس خبر کو لیک کیا اس کا نام منظر عام پر آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ نام آتا ہے، وہ حوالہ دے رہے تھے نظامی صاحب آفس سیکرٹ ایکٹ، وہ صاحب فارغ ہو سکتے ہیں اپنی وزارت سے، دیکھیں اگر کسی نے کیا ہے تو پھر وہ مطلب کہ وہ تو بعد میں ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن پہلے پتہ تو لگیا ہے کون کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے اور اس کی انٹینشنز کیا تھیں، غلطی سے ہو گیا ہے، کوئی بعض اوقات غلطی سے بھی چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ ساری چیز انویسٹیگیشن میں پڑے گی۔ اور ٹورڈز دا ویریئنٹ آپ یہ بھی اتفاق کریں گے کہ بہرحال جو اس خبر کے مندرجات ہیں، احاطہ کار ہے، اس سے بھی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب نے سینٹ میں پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں کہا پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آزادی حاصل ہے، انہوں نے کہا آپ کی حکومت فیل ہو رہی ہے اس آزادی کو کرب کرنے میں۔ دیکھیں اب یہ ہماری حکومت کی بات اور ان کی حکومت سے تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری حکومت نے تو جو کچھ ڈیلیور کیا ہے اس سطح پہ کیا ہر سطح پہ وہ اپنی اس سے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، جس حکومت کی وہ نمائندگی کرتے رہیں، تو کیا نہیں ہوا ان کے دور میں ایبٹ آباد سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا، اس بات کو چھوڑیں تو کون نان اسٹیٹ۔ اور میں یہ بہت زیادہ یہ جو ہے نا ایک ٹرمینالوجی ہمارے یہاں ایسی چلتی ہے کہ اس کو اتنا گھستے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز، ہاں یہ نان اسٹیٹ، یہ اتنی جب تک یہ گھس کے بالکل ختم نہیں ہوگی نا ہم چھوڑیں گے نہیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹر کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم انہیں ختم نہیں کریں گے، صرف ٹرم کا مسئلہ نہیں۔ اور نہیں جی ختم دیکھیں نا، ختم بھی اتنی آسانی سے تو نہیں ہوتے نا، ہر چیز جو ہے نا ریاست کے کنٹرول میں، دنیا میں کہاں پہ ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتا دیں، بہت سارے ملکوں میں کیا سے کیا ہو رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں اور وہ کر کیا رہے ہیں۔ اگر کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں تو وہ اگر کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جو ریاست کے تصور کے خلاف ہے یا ملک کے خلاف ہے یا حکومت کے خلاف ہے، یہ جو آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس کو زک پہنچا تو ان کو بالکل کرب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر فلاحی کام کر رہے ہیں تو انہیں اجازت حاصل ہونی چاہیے۔ بالکل، میں یہی اسی لیے میں نے کہا، میں نے اس لیے یہ کہا کہ میں نے بہت ساری تنظیموں کو ایسا فلاحی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آدمی کی حیرانگی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جو اسٹیٹ ایکٹر ہیں ان سے وہ کام نہیں ہوتا، جو نان اسٹیٹ ایکٹر جنہیں کہا جاتا ہے عرف عام میں، وہ جتنا اچھا فلاحی کام کرتے ہیں کوئی اور دوسرا کر نہیں پاتا۔ بہت شکریہ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب۔ ناظرین اتفاق کر رہے تھے کہ بہرحال حکومت کی جانب سے سیرل المیڈا ڈان کے صحافی اور کالم نگار کا نام ECL میں ڈالا جانا ایک مناسب قدم نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ آج حکومت کو بہرحال اس سے ریٹریٹ کرنا پڑا ہے۔ عارف نظامی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، ان کی دانست میں اب دیکھا جائے گا کہ خبر کی سورس کیا ہے، وزراء ہیں، بیوروکریٹس ہیں یا وزراء اعلیٰ میں سے کوئی ہے، لیکن ان کے بقول یہ پنڈورا باکس نہ کھولا جائے تو بہتر ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے۔ لندن میں الطاف حسین صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ختم ہو چکا ہے، MQM لندن کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، لندن میں مقیم MQM کے بانی قائد الطاف حسین صاحب کے خلاف اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے منی لانڈرنگ کا کیس ختم کر دیا گیا ہے، اور مشکلات میں گھری MQM لندن کے لیے یہ کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں ہے۔ لیکن اس کیس کے ختم ہونے کا MQM لندن کو سیاسی فائدہ کس حد تک ملے گا، خصوصاً ان حالات میں جبکہ MQM کے اندر سے ہی MQM کے سابق اراکین پر مشتمل ہی پاک سرزمین پارٹی پاکستان میں موجود ہے، اپنی سیاسی سپیس کلیم کر رہی ہے، اور MQM پاکستان MQM لندن سے علیحدگی کا اعلان کر چکی ہے۔ اور انہی حالات میں MQM لندن کو اگر اپنی تنظیمیں نوک کرنی ہے تو یہ اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں MQM لندن کے مرکزی رہنما واسع جلیل صاحب۔ واسع صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ واسع صاحب یہ منی لانڈرنگ کیس کا ختم ہونا جو کہ الطاف حسین صاحب کے خلاف تھا، سیاسی ایڈوانٹیج بطور سیاسی جماعت MQM لندن کو اس کا کتنا ہوگا آپ کی دانست میں؟ دیکھیں جواد، جہاں تک آپ سیاسی ایڈوانٹیج کی بات کر رہے ہیں تو MQM اس بات پہ فرم بلیو رکھتی تھی کہ ہم جو بھی کام یہاں بخصوص لندن میں ہیں وہ تمام آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں، کوئی بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے جو ہے آپ کہیں کہ آپ کو اپریہینڈ کیا جا سکے۔ زیادہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ پاکستان میں تھا، اور پاکستان میں بالخصوص میڈیا کے توسط سے یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر روزانہ جو ہے جیسے نارملی اس طرح ہم کہتے ہیں زلزلہ آنا،
تو زلزلے والی کیفیت ہو، تو ایسی کوئی کیفیت یہاں پر کم از کم موجود نہیں تھی. متحدہ قومی موومنٹ خصوصاً 4-5 سالوں میں ہر چیز کو آئین اور قانون کے مطابق اس کو ہینڈل کر رہی تھی. یہاں پر ہمارے اٹارنیز موجود تھے، ہیں بلکہ ابھی، اور وہ ان تمام چیزوں کو اسی ایمبٹ میں رہ کے جو ہے چیزوں کو دیکھ رہے تھے. مگر بہت ساری چیزوں میں ایگزیجریشن تھی، اور خاص طور پہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں جس طرح پورٹرے کی گئیں مختلف وقتوں کے اندر، ایسی صورتحال یہاں پر نہیں تھی. تو یقیناً متحدہ قومی موومنٹ کا گراف نہ پہلے کبھی کم ہوا تھا، آج بھی اسی طرح سے برقرار ہے. بلکہ ہاں، ان کو ضرور میں سمجھتا ہوں کل رات بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جنہوں نے MQM کے اوپر اربوں خربوں روپے خرچ کیے ہوئے ہیں، جو 92 سے بالخصوص کرتے چلے آ رہے ہیں. دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اس طرح کی صورتحال متحدہ قومی موومنٹ کے لیے جو ایک نیگیٹو پرسیپشن کریٹ کر کے، حالانکہ متحدہ قومی موومنٹ نے پاکستان کے اس اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہے جو پاکستان کا مروجہ ایک غذا پیٹر نظام ہے، اس کی تبدیلی کی بات کی ہے. اور اسی تبدیلی کی پاداش میں متحدہ قومی موومنٹ کو نت نئی سازشوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. تو MQM نے اس پورے فیز کو 92 میں بھی بہت احسن طریقے سے اس کو جو ہے وہ پاس کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سازشیں ہیں، سازشوں کا سامنا کرنے کے لیے MQM لندن کے پاس پہلے کا ایکسپیرینس بھی ہے اور مخالفین کے لیے ایک سیٹ بیک ہے. لیکن ویسے صاحب، آپ اتفاق کریں گے کہ زلزلے کے آفٹر شاکس کا سلسلہ شاید ابھی رکے گا نہیں. عمران فاروق قتل کیس ہے، فاروق ستار صاحب یہ کہہ چکے کہ وہ اس کی تحقیقات میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. سو آفٹر شاکس ابھی اور ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل، یقیناً اس پوری صورتحال کو بھی ہم بالکل آئین و قانون کے مطابق پیش کریں گے. اور ایک سب جوڈیس میٹر ہے، اور میں آپ کو بالکل افرام ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جس میں ایگزیجریشن ہوتی ہے، برطانوی لا ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتا، اور یہاں کا سسٹم بہت انڈیپینڈنٹ ہے. تو بالکل ہم تیار ہیں اس کے لیے، بالکل ذہنی اور جسمانی طور پہ بھی تیار ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا فی الفور جو ہے وہ حل نکلے، کیونکہ اس پہ ذرا سی بھی ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی طاقت موجود تھی جس نے اس پوری کانسپریسی کو جو ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ سوچا اور سوچ کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اور اس میں جو ہے کل آنے والے وقت میں یقیناً جو بھی یہاں کا آئین اور قانون اس پہ اپنا فیصلہ دے گا، کیونکہ جو بھی ایکشن ہوا ہے وہ اس سرزمین پہ ہوا ہے. تو یقیناً یہیں کی بات کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اور آنے والا وقت کل بتا دے گا انشاءاللہ. اینڈ وی آر ویری مچ آپٹمسٹک. ٹھیک ہے واسف، میں واپس آتا ہوں سوال کی جانب. یہ جو بظاہر ایک ریلیف ملا ہے MQM لندن کو اس کیس کے سے، اس کو ٹرانسلیٹ اب کرنا کیسے ہے سیاسی مائلیج میں؟ MQM لندن کو 12 لیگ تنظیم 9 کا چیلنج درپیش ہے. سو اب کرنا کیا ہے، سوچا کیا ہے MQM لندن نے؟ جواب دیکھیں، MQM کی تنظیم 9 بہت جلد ہونے جا رہی ہے. رابطہ کمیٹی کے اراکین بھی آپ بہت جلد دیکھیں گے. دیگر جو شعبجات جو MQM کا طریقہ کار رہا ہے، اس کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس کے اپنے ذمہ داران ہوتے ہیں، اور وہی ذمہ داران اسی انداز میں جو ہے وہ کام کریں گے. کہاں کس انداز میں کریں گے یہ وقت بتلا دے گا. مگر یہ تمام تر جو بھی آئینی اختیار ہے، اس آئینی اختیار پہ جو پوری ایک ویٹو پاور بھی کہہ لیں، اور کلی اختیار جو بانی قائدہ الطاف بھائی کا ہے. اور یقیناً یہ پورا اختیار جو ہے وہ انشاءاللہ اسی انداز میں جو ہے آپ اس کو ٹرانسلیٹ ہوتے گراؤنڈ کے اوپر بھی دیکھیں گے. اور بہت ساری چیزوں میں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں میڈیا میں اگر کہیں کنفیوژن ہے یا کنفیوژن آ رہی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ کنفیوژن بھی جو ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ سب کے سامنے ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ MQM کی کامیابی یہ ہے جواب کہ MQM نے ہمیشہ ان نون فیسز کو نون فیسز بنایا ہے. اور MQM ایک مڈل کلاس فنومینا کو لے کے 1988 کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کے اس نظام میں جہاں جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا، پاکستان کے ایوانوں میں قائدہ الطاف بھائی کے نظریے نے جو ہے ان کو ایوانوں تک پہنچایا، چاہے وہ صوبائی ہو، نیشنل لیول ہو، سینٹ ہو. اور انہی میں رہ کے ہم نے جو ہے مختلف وقتوں میں جو ہے پاکستان کی خدمت بھی کی ہے، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو، فیڈرل لیول پہ ہو. اور وہ انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بتدریج دیکھیں گے انشاءاللہ. واسف صاحب، آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لے لوں. آپ نے کنفیوژن کی بات کی ہے. اس کنفیوژن کا شکار میڈیا ہے یا بنیادی طور پر MQM کا ووٹر ہے جو اس وقت مخمسے کا شکار ہے کہ اسے MQM لندن کی جانب دیکھنا ہے، پاک سرزمین پارٹی کی جانب دیکھنا ہے ناظرین، یا MQM پاکستان کی جانب دیکھنا ہے؟ واسف صاحب سے بات کرتے ہیں آپ دس شارٹ پہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں MQM لندن کے مرکزی رہنما واسف جلیل صاحب سے. واسف صاحب، آپ کنفیوژن کا حوالہ دے رہے تھے. میں چاہوں گا آپ بتائیں کنفیوژن کیا ہے، کیونکہ بظاہر تو
اب صورتحال اس حد تک واضح ہے کہ الطاف حسین صاحب نے ایک پاکستان مخالف تقریر کی ہے، اس پر رد عمل آیا ہے، ان کی تقاریر پر پابندی ہے. آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے ایم کیو ایم پاکستان نے علیحدگی کا اعلان کیا ہے الطاف حسین صاحب کی تقریر کی وجہ سے. پاک سرزمین پارٹی کے اراکین آپ کے بانی قائد سے ناراض ہو کر علیحدہ ہوئے ہیں. بظاہر ان سارے معاملات میں کہیں کنفیوژن نہیں ہے؟ نہیں جواد، میرے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے پی ایس پی کی بات کی ہے تو وہ تقریباً مارچ کا ایک چیپٹر ہے. اور 92 میں جب ایک فیکشن، سو کال فیکشن جو ایم کیو ایم میں کریٹ کیا گیا، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ 19 جون 1992 کے فوجی آپریشن میں حقیقی دہشت گردوں کو فوج کے ٹرک میں بٹھا کے لے کے آیا تھا. پی ایس پی کا جو فیکشن ہے وہ بغیر ٹرکوں کے آیا. صرف اتنا سا فرق ہے. اور پاکستان اور بالخصوص شہر کراچی ہو یا حیدرآباد، جہاں جہاں ان کے اپنا مینڈیٹ رکھتی ہے، وہاں رہنے والے ہمارے ووٹرز کو کوئی کنفیوژن نہیں کہ ان کے پیچھے پس پردہ کس کی طاقت ہے. پورا پاکستان آپ سمیت سبھی جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کس کی طاقت ہوگی. نمبر 2، جس ایم کیو ایم پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں الطاف بھائی 19 جون 1992 سے یہاں پر، بلکہ 1992 1 جنوری سے یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. اور ایم کیو ایم لندن پہلے بھی تھی، آج بھی ہے. اور ایم کیو ایم برطانیہ ساتھ کے ایم کیو ایم یورپ بھی ہو سکتی ہے، ایم کیو ایم یو ایس اے بھی ہو سکتی ہے. الطاف بھائی کیونکہ اتفاقی یہاں پر ہیں تو اس لیے ایم کیو ایم لندن کہلاتی ہے. اور ایم کیو ایم اسی ایمبٹ کے تھرو، چونکہ بانی قائد یہاں پر موجود ہیں، اسی کے توسط سے نیچے تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیوالو ہوتی ہیں. یہاں پر کنوینئر بھی ہمیشہ رہے ہیں، رابطہ کمیٹی کے دیگر اراکین بھی یہاں پر رہے ہیں، جس سے پھر پالیسی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور پھر مشاورت سے وہاں نیچے فیصلے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. 22 اگست کی اسپیچ جس کا قائد طریقہ الطاف ہے کہ اپنی اپالوجی ٹینڈر ہو چکی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب زیر بحث نہیں ہے. اور اس کے بعد جو 24 تاریخ کی جو پریس ریلیز تھی، اس میں الطاف بھائی نے تمام اختیارات نیچے وہاں جو رابطہ کمیٹی ان کو دیے تھے. اس رابطہ کمیٹی کو جب کلی طور پہ اختیارات دے دیے تو مجھے آپ صرف اتنا بتلا دیجیے کہ پاکستان کے اندر یا جو لوگ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف کر رہے تھے، جس کو ہم نے بار بار بلا جا آپریشن کرنے پہ ہم آج بھی اس کے خلاف تھے، مگر جو ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتیاں کی گئی تھی ہم اس پہ آواز اٹھا رہے تھے. اور اگر آپ ہماری پریس، ان ساری باتوں کے باوجود آپ یہ تسلیم کریں گے پی ایس پی پاکستان میں کراچی میں موجود ہے، اس کے رہنما یہاں موجود ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما پاکستان میں موجود ہیں. آپ کو اگر ایم کیو ایم لندن کا مقدمہ لڑنا ہے، آپ کو دیگر قائدین کو پاکستان آنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے دفاع میں اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے. دیکھیں جواب، یہ تو آپ کا پرسپشن ہے نا. میں آپ کے پرسپشن پہ تو آپ کی بات پہ جواب نہیں دے سکتا کہ کس کو آنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. الطاف بھائی جو ہیں ایگزائل میں ہیں 24 سال سے. الطاف بھائی کو انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی اور پاکستان میں رہنے والی جو عوام ہے، بخصوص جو ہمارے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، جب وہ بہتر سمجھیں گے کہ الطاف بھائی کو پاکستان آنا چاہیے تو انشاءاللہ الطاف بھائی آئیں گے. میں نے الطاف صاحب کی بات نہیں کی، بات صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اگلے پہ بھی آ رہا ہوں جواب. میرے پاس مجھے میری آپ کی ہر بات کا میں جواب دوں گا، مجھے کوئی اس پہ کوئی پرابلم ہے نہیں آپ کی بات کے بعد. اسی طرح سے جو رابطہ کمیٹی کے دیگر اراکین ہیں جو پاکستان میں اس وقت موجود ہوں گے، وہ بھی وہاں پر ایگزیکیوٹ کریں گے. اور ہم میں سے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، انہوں نے پاکستان میں رہ کے 10 سال میں ابھی پاکستان میں ہی رہ چکا ہوں. 10 سال سے میں پاکستان میں تھا. 2005 میں نے گلشن ٹاؤن کی حیثیت سے وہاں پر کام کیا ہے. ایز اے ٹاؤن ناظم 5 سال میں نے وہاں سرو کی ہے اور 5 سال پاکستان میں رابطہ کمیٹی میں رہا ہوں. اور میں ابھی اسی سال بھی رابطہ کمیٹی میں رہتے ہوئے ہی پاکستان میں وہاں پر موجود تھا. تو ہم جس وقت بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں آنا ہوگا، ہم بالکل آئیں گے. ہم اس بات میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو بالکل آپ ریسٹ ایشورڈ رہیں. اور لیول پلینگ فیلڈ اگر پاکستان کے اندر اگر سیاسی ماحول کو بہتر کرنا ہے تو اس لیول پلینگ فیلڈ کو ضرور لائیں. جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا جہاں قطع کلامی ہوئی تھی، میں نے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر کراچی میں چیزوں کو بہتر کرنا ہوتا تو کراچی میں پھر وہ ایم کیو ایم کے ہی دفاتر 160 کے قریب دفاتر کیوں گرائے گئے. ایم کیو ایم سے تو لا تعلق ہی ہو چکی تھی نا، الطاف سے بھی لا تعلق ہو چکی تھی. تو پھر ذمہ داران کو کیوں گرفتار کیا جا رہا تھا؟ اور صرف کیا کراچی میں ہی ایم کیو ایم کے دفاتر تھے، حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے دفاتر تھے جن کو گرانا تھا، دیگر سیاسی جماعتوں کے نہیں تھے. تو انٹینشن جن کو ہم ایل انٹینشن یا میل انٹینشن ہوتی ہیں وہ خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپوز ہوتی ہیں. اور جب ڈو مور کے مطالبے پہ ہو رہے تو وہ پھر پروونشل اسمبلی میں بھی قرارداد آ گئی. ایم کیو سے جبرن جو ہے وہ لا تعلقی کا بھی اعلان کرا دیا اپنے ہی قائد سے، وہاں کے لوگوں سے. تو وہاں پر جب چیزیں کہیں کراس جب لمٹ چلی جاتی ہیں، جس اختیار کو الطاف نے 24 تاریخ کو ان کو اختیار دیا تھا، وہ 24 تاریخ کا اختیار جو ہے قائد الطاف نے ان سے لے کر
وہ ندیم نصرت صاحب کو یہاں پر دے دیا ہے. وہ اب ہمارے کنوینر ہیں. اور میں آپ سے آخری سوال اسی کو میں بدل کر یوں کر لیتا ہوں. ندیم نصرت صاحب کی جانب سے پاکستان میں ایم کیو ایم کے اراکین پارلیمان سے استعفے مانگے گئے. سر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے. میں آپ کے سامنے ان ناموں کو تو ڈسکلوز نہیں کروں گا، نہ پارلیمنٹیرینز پروونشل نہ نیشنل لیول پہ، تاکہ ہم ان کے نام ایکسپوز کر کے پہلے ان کے لیے کوئی پریشانی جو ہے وہ کریٹ کر دیں. بہت بڑی تعداد میں متحدہ قومی موومنٹ کے پاس تعداد کا حوالہ دینا چاہیں گے؟ بس آپ تعداد کا حوالہ دینا چاہیں گے؟ جی بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ، پروونشل اور نیشنل لیول پہ دونوں سائڈ پہ الحمدللہ بہت ساری تعداد. واسع جلیل صاحب بہت شکریہ. ناظرین، ایم کیو ایم لندن کے واسع جلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ندیم نصرت صاحب کی جانب سے جو پاکستان میں ایم کیو ایم کے اراکین پارلیمان سے استعفے مانگے گئے، اس کے بعد ایک بڑی تعداد ہے جو اس وقت ایم کیو ایم لندن کے ساتھ کھڑی ہے. نام وہ نہیں بتا رہے لیکن کہہ رہے ہیں وقت آنے پر وہ سب سامنے آئیں گے. اور وہ الطاف حسین صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ختم ہونے کے بعد ایم کیو ایم لندن کی پاکستان میں تنظیم نو کے حوالے سے بھی بظاہر پرعزم دکھائی دے رہے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے کی تاریخ دے چکی ہے، کیا اس تاریخ کی تبدیلی پر غور کر رہی ہے؟ اگر ہاں تو کن بنیادوں پر؟ آفٹر دس شارٹ. ویلکم بیک. ناظرین، ایک جانب پاکستان تحریک انصاف 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے اور اپنے گرینڈ شو کے حوالے سے پرعزم ہے، پر اعتماد ہے، تو دوسری جانب اب میڈیا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب اس احتجاج کی تاریخ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی غور کر رہے ہیں. 30 اکتوبر جو کہ بنیادی طور پر اتوار کا دن بنتا ہے، تحریک انصاف کے اندر غور کیا جا رہا ہے میڈیا اطلاعات کے مطابق کہ اس کو بدل کر کسی ورکنگ ڈے پر منتقل کیا جائے، اور اسی ضمن میں 17 اکتوبر کو پارٹی کے کور گروپ کا ایک اجلاس بھی طلب کیا جا چکا ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تحریک انصاف کی اس اسٹریٹجی پر تنقید اور تحفظات کا مسلسل اظہار کیا جا رہا ہے. اس کا تازہ ترین جو مثال ہے اس کی، وہ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ناکام احتجاجوں سے وزیر اعظم مضبوط ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بڑا نواز شریف صاحب کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. سو بظاہر اپنے اس احتجاج پر اپوزیشن کے آن بورڈ نہ ہونے سے تحریک انصاف کتنی پریشان ہے، اور نواز شریف صاحب کو مضبوط کون کر رہا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. مجھے کریں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور مرکزی رہنما شفقت محمود صاحب. شفقت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ تصدیق کریں گے سر کہ پی ٹی آئی غور کر رہی ہے کہ احتجاج کی تاریخ 30 اکتوبر سے بدلی جائے، کوئی ورکنگ ڈے رکھا جائے اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے؟ ایسے کچھ سجیشنز آئے ہیں، لیکن ابھی تک تو 30 اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہی طے ہوئی ہے. لیکن ہماری سوموار کو منڈے کو ایک میٹنگ ہے، اگر ایسا کوئی سجیشن ہوگا تو اس میٹنگ میں کنسیڈر کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا. لیکن ابھی تک تاریخ جو ہے وہ 30 اکتوبر ہی ہے. شفقت صاحب آپ بتانا چاہیں گے جو سجیشن اگر آئی ہے تاریخ کی تبدیلی کی، وہ کس بنیاد پر آئی ہے؟ سجیشن دینے والوں کی رائے کیا؟ میرا خیال ہے وہی ہے جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہی ہے کہ 30 اکتوبر جو ہے وہ اتوار کا دن ہے، تو اس لیے یہ سجیشن ہے کہ بجائے اتوار کے ورکنگ ڈے پہ کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ پارٹی 31 پہلی دوسری اس طرح کوئی ڈیٹ کے بارے میں سجیشنز آئے. آپ خود کہہ رہے ہیں ہم نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے ہیں. 20 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے جو پیناما کے اوپر پٹیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور دیگر، ان کی سماعت کی تاریخ رکھ دی ہے. 2 نومبر کو ای سی پی نااہلی ریفرنسز کی سماعت کر رہا ہے. تو سر پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے دروازے کھٹکھٹا لیے ہیں، ہم تو 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کر دیں گے، وزیر اعظم کو محرم کے بعد حکومت نہیں کرنے دیں گے، سر یہ جلد بازی کیوں ہے؟ ادارے کر تو رہے ہیں کام. اگر آپ 6 مہینے کے انتظار کو جلد بازی کہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کے خیال میں جلد بازی ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اپریل میں یہ دنیا میں ایک انکشاف ہوا، یہ کو ہم نے نہیں کیا، دنیا میں انکشاف ہوا، اور 6 ماہ ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم 1 سال اور انتظار کریں اور کچھ بھی نہ ہو. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب بھرپور طریقے سے عوام کی عدالت میں جانا ہے. سر تاخیر ہوئی لیکن بہرحال اب یہ تاریخیں سماعت کی سامنے آ چکی ہیں. سو اب آپ کا احتجاج حکومت کو کام کرنے سے روکنے کے لیے، وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے کے لیے ہے، یا اداروں پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے؟ یہ آپ کی رائے ہے کہ تاخیر جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری رائے میں تاخیر سے بہت فرق پڑتا ہے، اور اس لیے ہم
جو راستہ ہم نے چنا ہے بڑے غور و فکر کے بعد چنا ہے، اور بہت مجبوری کے تحت، کیونکہ یہ نہیں مان رہے تھے کسی بھی چیز کو، اور اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں مانیں گے کسی چیز کو، ڈیلے کریں گے لیکن شفقت صاحب، ماضی میں ایک سولو فلائٹ کی مثال تحریک انصاف کے پاس موجود ہے. حکومت ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے انتشار کی سیاست ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کوئی غیر قانونی کام ہوا تو خطرناک ہوگا. تو سر، نئی ضرورت پی ٹی آئی کو کسی اور کی کوئی دباؤ نہیں ہے عدم سپورٹ کا، یا آپ کو لگتا ہے برائیونٹ کے بعد سولو فلائٹ کے لیے ریڈی ہے پی ٹی آئی؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور تحریک یا اپوزیشن نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اپوزیشن کرنا چھوڑ دیں. اور 30 تاریخ کو جو جلسہ ہوا اس لاہور میں، وہ آپ نے دیکھ لیا کتنا جمع غفیر تھا، لاکھوں لوگ آئے. تو لوگ تو احتساب چاہتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم احتساب کی طرف بڑھ رہے ہیں. باقی جو باتیں ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی تھنکنگ ہے، وہ اپنی کرتے رہیں. وہ بیان بازی سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ بیان بازی پہ اکتفا کر رہے ہیں. اکتفا کرتے رہیں بیان بازی، کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ راست اقدام نہ کریں. تو شفقت صاحب، پھر آپ کا بنیادی مطالبہ کیا ہے؟ وزیراعظم کس فورم پر خود کو احتساب کے لیے پیش کریں؟ ٹی او آر کو مان لیں تو بڑی اچھی بات ہے، جوڈیشل کمیشن بن جائے، ابھی آج سے کارروائی شروع ہو جائے. سر، وہ ٹی او آرز تو ختم ہوئے، اب تو سینٹ میں ایک بل لے کر آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جسے آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. ختم کیسے ہوئے؟ بل کو منظور کر ابھی تک قائم ہے، ابھی اس کے اوپر اس کی فائنل ڈیلیبریشنز بقایا ہیں. اپوزیشن نے مل کے بہت ساری چیزیں دی تھیں، کچھ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں. آج مان جائے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے احتجاج کرنے کی. لیکن شفقت صاحب، میں عرض کرتا ہوں اس کمیٹی کو شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے پروگرامز میں بیٹھ کر اعتزاز احسن صاحب ایک ڈیڈ ہارس کہہ چکے ہیں، تو آپ اس کو زندہ کروانا چاہیں گے؟ اگر حکومت تیار ہو جاتی ہے، ٹی او آرز مان لیتی ہے اپوزیشن کے، تو وہ ڈیڈ ہارس جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا. شفقت محمود صاحب بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا حکومت ہو، وہ جو تنقید کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی اسٹریٹجی پر، وہ ان کو بیانات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اور ان بیانات سے تحریک انصاف کا احتجاج کرنے کا جو ایک عزم ہے اس پر کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.